अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे 5 साल बाद शहबाज तासीर की बाजियाबी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे रेंजर्स का कराची में थानों का मुतालबा क्यों, सिंध पुलिस की नाअहली, रेंजर्स को थाने, इंदराज मुकदमात का इख्तियार मिल सकता है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे हवा की बेटी, मुआशरे का फख्र, मुआशरे की भेंट चढ़ने वाली खवातीन अपनी पहचान बनाने में पुरअज़्म। ये सब देखिएगा हो क्या रहा है में। नाज़रीन, साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर, जिनको 2011 जनवरी को उनके ही स्क्वाड के सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, जहां भाग हो गए थे वो, उनके साहबजादे शहबाज तासीर को 26 अगस्त 2011 को लाहौर के इलाके गुलबर्ग से उस वक्त अगवा किया गया था जब वो अपने घर जा रहे थे। और आज ब्रेकिंग न्यूज अब से कुछ देर पहले की ये है कि आज 5 साल बाद बलूचिस्तान के इलाके कचलाक से उनको सीटीडी और इंटेलिजेंस इदारों की मुश्तरका कार्रवाई से उनको बाजियाब करा लिया गया है। नाज़रीन, शहबाज तासीर के अगवा के बाद मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही थी कि उन्हें किसी जिहादी ग्रुप ने अगवा किया है, लेकिन पंजाब हुकूमत का स्टेटमेंट उस वक्त इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट था कि उनको लेन देन के मामले में अगवा किया है। इंटेलिजेंस जो है वो इस हवाले से कार्रवाई भी करते रहे उनकी बाजियाबी के हवाले से। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिहादी ग्रुपों के हवाले से भी बात हो रही थी कि जिहादी ग्रुप ने उनको अगवा किया गया है, और ये भी कहा जा रहा था कि ये अगवा एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे, उस तरह होते चले गए वो आगे। अगवा के एवज भारी तावान का भी मुतालबा, उस हवाले से भी कुछ कयास आराइयां की जा रही थी, कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही थी। लेकिन इस वक्त जब हमने देखा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जो शिकंजा कसा जा रहा है, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब जारी है, शव्वाल में अब कार्रवाई शुरू हो गई है। और अब से कुछ देर कबल यानी एक हफ्ते पहले, कुछ दिन पहले ही जो सलमान तासीर थे उनके कातिल को फांसी दे दी गई थी 29 तारीख को, 29 फरवरी 2016 को। और तकरीबन उसके एक हफ्ते के बाद जो है शहबाज तासीर को बाजियाब करा लिया गया है। सवाल यहाँ ये उठता है कि इस टाइमिंग को अब किस तरह देखा जा रहा है और इसके पीछे क्या मुहरकात हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मेरे मोअज़्ज़ज़ पैनल डॉक्टर फारूक सलीम और अयाज अमीर। डॉक्टर साहब, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है अभी, और सबके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि एक हफ्ते कबल जो है मुमताज कादरी को फांसी दी गई थी और अब एकदम से इनको बाजियाब करा लिया गया है। क्या कहेंगे आप? शाजिया, मेरा ख्याल है कि दोनों इवेंट्स में उनको जोड़ देना शायद टाइमिंग कोइंसिडेंस हो सकता है। इनका आपस में किसी किस्म का ताल्लुक मैं नहीं समझता हूं कि इस स्टेज पे हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये पाकिस्तान में ये एक रवायत सी रही है कि डिवीजन ऑफ लेबर है, जो क्रिमिनल गैंग्स हैं, अगवा कोई करता है, फिर वो आगे उनको बेच देता है, रखने वाले कोई और होते हैं, फिर वो रखने वाले आगे किसी और को बेच देते हैं। ये ज़रबे अज़्ब के ऑपरेशन के बाद शुमाली वज़ीरिस्तान जब से वो इलाका साफ कर दिया गया है टेररिस्ट से, मिलिटेंट से, तो मेरा शक ये पड़ता है कि इन प्रॉबली अफगानिस्तान में इनको ले गए होंगे। गिलानी साहब के बेटे अली कादर गिलानी साहब भी अभी तक बाजियाब नहीं हो सके हैं। इसी तरह तारिक अजीजुद्दीन साहब, हमारे एम्बेसडर जो अफगानिस्तान में हुआ करते थे, उनको भी किडनैप कर लिया गया था, लेकिन वो फिर उनको ढूंढ लिया गया। लेकिन उन्होंने जो कहानियां अयाज साहब आके सुनाई थी वो बहुत ही घनौनी टाइप की, बहुत ही खौफजदा टाइप की। उनका ये कहना था कि उनको जमीन में दबा दिया गया था और जैसे एक कब्र खोद के उनको वहां पे रखा गया है और बहुत लंबे अरसे के लिए रखा गया है। तो एक तो ये कि अगर ये बड़ी अच्छी खबर है कि हमें सलमान तासीर साहब के बेटे जो हैं शहबाज तासीर साहब बाजियाब हो गए, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि इनसे हमें कोई बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, या आप अगर इनसे पूछने की कोशिश करें कि शायद इनकी बाजियाबी के बाद हमें ग्रोह का पता चल जाए कि किसने रखा हुआ था, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन लोगों को रियली पता नहीं होता, जो लोग किडनैप होते हैं, कि वो कहाँ हैं, इनको किसने किया है। साहब, सलमान तासीर 2011 जनवरी, 26 अगस्त 2011, 29 फरवरी 2016 और आज की तारीख जब शहबाज तासीर बाजियाब हुए, इन तमाम टाइमिंग्स को, डेट्स को आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल टाइमिंग्स वो कोई ऐसे ये कोइंसिडेंस है। देखिए, आज जो वो बाजियाब हुए हैं, एक ज़ाती लेवल पे, एक पर्सनल लेवल पे, वो फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है।
اور ان کا بازیاب ہونا صحیح سلامت جو کہ خبریں ہیں یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. اغوا وہ ہو رہے ہیں دن دہاڑے. وہ زمانہ تھا ڈاکٹر صاحب پاکستان میں کہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے جو ہیں ایک سیاسی جلسہ کو خطاب کر کے آ رہے ہیں, ان کے ساتھ باڈی گارڈز ہیں, ڈرائیور ہے, لاؤ لشکر ساتھ ہے, اور ان کے ایک آدھ گارڈ کو مار کے اغوا کر کے وہ لے گئے. اور یہ جو تھے شہباز تاثیر, یہ اپنے گھر سے آئے جو کیولری گراؤنڈ میں ہے, اور ان کی ایک وہ بلڈنگ ہے بن رہی گلبرگ میں, وہاں اس کے سامنے اپنی سپورٹس کار میں آتے ہیں, وہاں روک کے دن دہاڑے اور لاہور کے بالکل دل میں اغوا کر لیے جاتے ہیں. تو یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب پاکستان میں ایسے حالات تھے, اور جو قانون کا یا لا اینڈ آرڈر کا گرفت جو ہے وہ بالکل ایک لحاظ سے بالکل تھی نہیں. اور یہ جو ایسی کاروائیاں کرنے والے تھے بالکل دندناتے پھرتے تھے, اور ان کے لیے پورے کے پورا ٹرائبل ایریا جو ہے ساتھ کی ساتھ ایجنسیز, یہ ان کے لیے ایک سیف ہیون تھا. نہ وہاں کوئی جا سکتا تھا, نہ کوئی کرتا تھا. فوج بھی ٹرائبل ایریاز میں تعینات تھی, ایف سی بھی تھی, ہر چیز تھی, لیکن کوئی ایکشن وہاں پہ نہیں ہو رہا تھا. یہ ایسے سیف ہیونز ان کے لیے تھے. یہاں سے پکڑا آدمی, علاقہ غیر میں آپ گئے یا انڈس کراس کیا تو یوں سمجھیے کہ بالکل وہ مطمئن اور سیکیور ہو گئے. تو ایک تو ان کے ذاتی حوالے سے یہ بہت ایک ان فیملی کے لیے بہت بڑی خبر ہے. لیکن ایک یہ بھی ہے چیز کہ یہ کوئی اچانک نہیں ملے, ان کو کسی نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا, ایک آپریشن ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انٹیلیجنس کوئی آئی ہوگی, کوئی اداروں کو آئی ہوگی, آپریشن کیا, تو میرا خیال ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی داد دینی چاہیے کہ ان کی بھی کارکردگی اچھی تھی, اور اس آپریشن میں حادثہ بھی ہو سکتا تھا. آپ کر رہے ہیں ایسے ہی, بڑے ڈیسپیراڈو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے فائر کھولنا اور مزاحمت کرنی ان کے لیے بائیں ہاتھ کا وہ آپ کو یاد ہوگا جو پنجاب کے انٹیریئر منسٹر سے خانزادہ صاحب, وہ بار بار کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ افغانستان میں ہیں, یہ پاکستان میں نہیں ہیں. یہ ان کی قیاس رائی تھی شاید اس زمانے میں. دیکھیے یہ ایک بات ہے کہ جو خبریں ملتی تھیں کچھ فیملی سے, کچھ ان کے جاننے والوں کے جو قریب تھے, کہ کڈنیپ وہ ہوئے لاہور سے, اور جنہوں نے ایکچول کڈنیپنگ کی تھی وہ پکڑے گئے تھے بعد میں. وہ جو گروہ تھا جنہوں نے فرسٹ وہ جو سٹرائک کی تھی وہ بعد میں پکڑے گئے تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے تو آگے دے دیا پشاور میں کسی کو. پشاور والوں نے کرتے کرتے خبریں یہ تھی کہ وزیرستان میں, شمالی وزیرستان میں وہاں پہ رکھے گئے. اغوا کنندگان کے لیے مشکل تب پیش آئی جب ضرب عضب شروع ہوا, اور وہ جو ان کی بالکل سیف کمین گاہیں تھیں وہ کمین گاہیں سیف نہیں رہی, ان کو وہاں سے پھر جانا پڑا. فیملی سورسز ڈاکٹر صاحب تب کہتے ہیں کہ بہت عرصے بعد ان سے پھر کانٹیکٹ کیا گیا تھا جب ضرب عضب ہوا, کیونکہ ان کے لیے جو اغوا کرنے والے تھے ان کے لیے حالات خراب ہو گئے تھے, اور وہ کہنے لگے فیملی کو کہ آپ کو نہیں ہے انٹرسٹ, کوئی بات چیت نہیں کرنی, کوئی لین دین نہیں کرنا, کچھ نہیں دینا. لیکن ان کی ڈیمانڈز اتنی ایگزوربیٹنٹ تھیں کہ وہ کوئی بات کوئی صاحب افواہیں یہ بھی گردش کرتی رہی ہیں کہ دونوں فیملیز جو ہیں وہ مینٹیننس الاؤنس ٹائپ کی چیز کچھ بھیجا کرتے تھے جن لوگوں نے کڈنیپ. وہ جو ہمارے ایک وائس چانسلر صاحب تھے وہ اور یہ کہیں تقریباً اکٹھے کہیں نزدیک تھے, تو ان کو ویسے ٹھیک رکھا گیا تھا, لیکن اس کے عوض کے کچھ ہم بھاری تاوان ہم وصول کریں گے. کچھ لگ رہا ہے ایسا کہ کوئی نیگوسیشن ہوئی ہوگی کہ انہوں نے کوئی تاوان دیا ہوگا یا کاروائی کر کے بازیاب کرایا. دیکھیے کچھ کہا نہیں جاتا, جو دیتے بھی ہیں وہ پھر اقرار نہیں کرتے, ڈینائی کرتے ہیں. لیکن اگر یہ آپریشن ہوا ہے, ایسا ہوا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ایسے شاید وہ چیز نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں تو صحیح نہ, لاہور سے اغوا ہو کے پشاور جاتے ہیں, پشاور سے وزیرستان سے خبریں تھی کہ افغانستان چلے گئے ہیں, اور افغانستان سے پھر وہاں پہ بلوچستان میں آ کے جہاں پہ کاروائی ہوئی ہے. اچھا ایک چیز جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہ ہم آپریشن ضرب عضب اور پھر جو آرمی پبلک کا سانحہ ہوا اس کے بعد سے بہت زیادہ شدت آئی اور کاروائی تیز کی گئی. اب چونکہ آرمی چیف کا ایک لاسٹ اسٹیٹمنٹ یہ تھا شوال میں جو آپریشن کرنے کے بعد,
لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تو ہم بات کریں افغانستان پاک افغانستان بارڈر کا یا ہمارے جو ایجنسیز ہیں 7 ایجنسیز ہیں، بلوچستان میں ہم اس طرح کی کارروائی جو اس طرح کے علاقے ہیں وہاں پر آپریشن نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے، آپریشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پچھلے کوئی 3-4 سالوں سے صرف ضرب عضب کا ہم نام لے لیتے ہیں، کوئی 3-4 درجن آپریشنز ہوئے ہیں جو 7 کی 7 فاٹا ایجنسیز ہیں، وہاں پہ سب تقریباً آپریشنز ہوئے ہیں باری باری۔ آپ کو یاد ہے کہ ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن بہت بڑا ہوا تھا، ابھی تک وہاں پہ فوج ٹھہری ہوئی ہے، اور یہ جیسے ایاز صاحب نے کہا کہ یہ سارے علاقہ جات ایسے تھے جو سیف ہیونز تھے ان کے لیے، اور مجھے لگتا ہے ایسے کہ یہ دھیرے دھیرے جب جیسے جیسے آپریشنز ہوتے رہے تو یہ سارے علاقے صاف ہوتے رہے، اور پھر یہ سارے لوگ جو کرمنل گینگز تھے، مافیاز تھے، جو کڈنیپ کرنے والے تھے، یہ شمالی وزیرستان میں آ کے اکٹھے ہو گئے تھے، اور آخری جو ہمارا آپریشن تھا جو ابھی چل رہا ہے وہ شمالی وزیرستان میں ہوا تھا، اور اب شوال تک وہ علاقہ سارا جو ہے وہ صاف ہو گیا۔ تو دوبارہ سے میری سوچ یہی رہتی ہے کہ یہ سارے گینگ جو ہیں یہ بارڈر کے اس پار چلے گئے تھے، اب ان کا واپس بلوچستان میں انٹر ہو جانا، یہ ابھی کیانی صاحب گئے تو تھے افغانستان، وہاں پہ انہوں نے بات کی بھی تھی کہ جو وہاں پہ جو مفرور جو ہمارے کمانڈ یہ چلے جاتے ہیں دہشت گرد، راحیل شریف، تو انہوں نے بات کی تھی افغانستان میں جا کے کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کریں، جبکہ انہوں نے کہا تھا افغان حکومت نے کہ ہمارے پاس ایسے کوئی نہیں ہے دہشت گرد۔ دیکھیے بہت سارے جو بارڈرنگ پروونسز ہیں پاکستان کے ساتھ، نانگاہار ہو جائے، باقی پروونسز ہو جائیں، وہاں پہ ریلی افغان حکومت کی، افغان فوج کی رٹ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے۔ وہ ایک زمانے میں جیسے ہمارے ہاں شمالی وزیرستان ہوا کرتا تھا، ویسے ہی افغانستان کے بے شمار صوبے ایسے ہیں جو پاکستان کے بارڈر پہ ہیں، اور وہاں پہ ریلی افغان آرمی یا افغان حکومت کی رٹ نہیں ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اب لگ رہا ایسے ہے کہ پریزیڈنٹ غنی صاحب جو ہیں وہ ریئلی سنسیئر ہیں ٹورڈز ڈائیلاگ، ٹورڈز اکوموڈیشن، کہ طالبان کو جو ان کے لیجیٹمیٹ رائٹس ہیں وہ مین سٹریم میں لایا جائے، ان کو ملے۔ پہلے والے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ تو نیگوشیٹ ضرور کرتے تھے لیکن وہ سنسیئر لگتے نہیں تھے، تو اب جو سمت لگ رہی ہے وہ کوارڈریلیٹرل گروپ بھی بنا ہے۔ لیکن افغان طالبان نے تو پھر ڈینائی کر دیا نا کہ جب تک فورسز نہیں جائیں گی تب تک ہم مذاکرات کی میز پر نہیں آئیں گے۔ وہ اس وقت جیت میں ہیں اور وہ پوزیشن آف اسٹرینگتھ سے نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، پوزیشن آف ویکنس سے نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایونچولی اس کا حل جو ہے وہ تو نیگوشیشنز میں ہی ملے گا، اور وہ نیگوشیشن میں پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہوگا جو اب دنیا بھی ایکسیپٹ کرتی چلی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے ایاز صاحب، میں آپ سے ابھی ہم بریک پہ جائیں گے، اور بریک سے جب واپس آؤں گی تو پھر میں آپ سے یہ سوال ضرور کرنا چاہوں گی کہ یہ جو شہباز تاثیر کی بازیابی ہے، اس سے جو میسج جا رہا ہے دہشت گردوں کو وہ کیا جا رہا ہے، اور یقیناً آپریشن ضرب عضب کے بعد جو ہے وہ دہشت گردوں کے گرد جو ہے وہ شکنجہ کسا جا رہا ہے۔ اس بریک کے بعد اسی گفتگو کو آگے رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایاز صاحب، میں نے ابھی بریک سے پہلے ایک بات کی تھی کہ یہ جو بازیابی ہوئی ہے یہ بہت اچھا میسج گیا اگر انٹیلیجنس اداروں نے ہماری کارروائی کی ہے ایسے وقت میں جب آپریشن جو ہے وہ آخری مراحل میں ہے۔ دیکھیے یہی ہمیں امید کرنی چاہیے کہ جو ہم نتیجہ عکس کر رہے ہیں وہ ایسا ہی ہو کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی اچھی ہو رہی ہے، لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سفر لمبا ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آئیں گے، ایسے خوشی کی خبریں بھی آئیں گی، پر پھر وہ جیسے کل شب قدر میں ہوا تھا، تو یہ ایسے ہوتا رہے گا، لیکن ہم میرا خیال اب صحیح سمت پہ بطور قوم جو ہے ہم چل رہے ہیں، تو یہی دعا کرنی چاہیے کہ ایسے اور اچھی خبریں آتی جائیں۔ ٹھیک ہے، ایسی اچھی خبریں آتی جائیں۔ کل افسوسناک واقعہ ہوا تھا شب قدر میں جس میں 17 افراد جاں بحق ہو گئے تھے، 2 پولیس اہلکار بھی شامل تھے، اور آج بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں آرمی چیف کی، اور اسی حوالے سے کہ آپریشن کو اب کن مراحل میں اور کس ڈائریکشنز کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے شہر قائد کی جو کہ روشنیوں کا شہر تھا، لیکن گزشتہ 2 دہائیوں سے اگر ہم بات کریں تو نقص عامہ کی وجہ سے وہ گہنا گیا تھا۔ کراچی میں مختلف جرائم تھے، مافیاز تھے، اور جو عسکری سیاسی جماعتوں کے عسکری ونگ تھے انہوں نے شہر کا سکون برباد کر دیا تھا۔ ان تمام حالات کو جو نمٹنا چاہیے تھا وہ کراچی پولیس کو اور سندھ حکومت کو، لیکن اسے آپ انفارچونیٹلی کہ وہ ان معاملات کو نہیں دیکھ سکے، اور 2011 میں اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری نے معاملات کے پیش نظر از خود نوٹس لیا اور کراچی بدامنی کیس کی سماعت شروع کی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2013 سپٹمبر میں کراچی آپریشن کا سامنے آیا، وہ اس کا وجہ بھی بنا، محرک بھی بنا، اس آپریشن کے واضح ثمرات بھی ہمیں نظر آئے۔ لیکن ناظرین، اب 20 ماہ کے بعد سپریم کورٹ کی جو بینچ ہے، لا
لارجر بینچ ہے اس نے سماعت دوبارہ شروع کر دی ہے. کل ایک سماعت ہوئی تھی اور آج ایک سماعت ہوئی جس میں آئی جی سندھ نے جب رپورٹ پیش کی تو عدالت عظمیٰ نے اس پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور ساتھ ساتھ جو یہ بھی کہا کہ یہ رینجرز نے بھی جو رپورٹ پیش کی اس رپورٹ پر تمام میڈیا کی نظریں لگی رہیں اور تمام میڈیا کا فوکس اس رپورٹ پر رہا. وجہ یہ تھی کہ اس میں رینجرز نے غیر معمولی اختیارات کا مطالبہ کر دیا ہے جس میں ATA کے تحت 90 روز کے بجائے 1 سال تھانے FIR اور تمام پولیس اختیارات شامل ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ حکومت اور رینجرز کے حوالے سے ہمیں جو ایک تناؤ کا سا ماحول نظر آ رہا ہے اور اب جو کیس شروع ہوا ہے جو کہ 5 سال پہلے شروع ہوا تھا کراچی میں امن کے حوالے سے, اب کیا وہ اس کی ڈائریکشن صحیح کی جائیں گی اور اس کے لیے کیا اب کوئی عدالت جو ہے رینجرز کی رپورٹ کو دیکھ کے رولنگ دے سکتی, اس پر بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, جو آغاز ہوا ہے دوبارہ سماعت کا, آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور جو مقدمے کا آغاز ہے تو یقیناً عدالت عظمیٰ یہ بھی چاہے گی کہ یہ منطقی انجام تک پہنچے اور اس کے لیے وہ بڑے مطلب فیصلے بھی کر سکتی ہے. دیکھیے, ایک سوال تو ہے سندھ پولیس کے حوالے سے. اب سندھ پولیس کوئی چھوٹا موٹا ادارہ نہیں ہے. سندھ پولیس کے پاس اس وقت کوئی 1,05,000 کی نفری ہے, کوئی 54 ارب روپے کا ان کا بجٹ ہے. لیکن پرابلم ان کے ساتھ نہ صرف سندھ پولیس بلکہ سندھ کی پوری ایڈمنسٹریشن کے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ اب چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں ان کے وہ نیب سے بیل پہ ہیں. آلریڈی انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے بیل لے رکھی ہے. جو IG سندھ ہیں انہوں نے بھی بیل لے رکھی ہے. اسی طرح ان کے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل, ان کے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل, یہ پورا کا پولیس کا عملہ جو ہے وہ اس وقت بیل پہ رہا ہے. اور ان کے جو چیئرمین چیف منسٹرز انسپیکشن ٹیم ہے وہ بھی بیل کے اوپر اس وقت, مطلب پوری کی پوری ایڈمنسٹریشن کا ایک وہ کولیپس ٹائپ کی چیز نظر آتی ہے. جو آپ نے ذکر کیا کہ اس وقت چاہ کیا رہے ہیں, اس وقت جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں رینجرز, وہ پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تھانے بنانے دیجیے, ہم اپنے تھانے بنائیں گے, رینجرز کے اپنے تھانے ہوں گے, ہم اپنی FIR درج کرنے کے حائل ہوں گے, تحقیقات ہم انویسٹیگیشن بھی خود کریں گے, اور پھر چلان جو بھرنا ہوگا وہ بھی ہم خود لے کے آئیں گے. اور اس کی وہ جسٹیفیکیشن بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سپتمبر 2013 سے لے کے مارچ 2016 تک انہوں نے 5,096 ملزم جو ہیں وہ پولیس کے حوالے کیے تھے. اس میں سے 83 کو بری کر دیا گیا ہے, 1,156 ضمانت پہ رہا ہو گئے ہیں, اور صرف 168 ایسے ہیں جن کو ایکچولی سزا ملی ہے. یعنی کہ کنوکشن ریٹ آ رہا ہے 3% پہ. اب ایاز صاحب, ایک طرف تو قانون ہے, قانون یہ کہتا ہے کہ یہ فوجی ادارے یا آپ کی رینجرز جو ہیں یہ سبسروینٹ, یہ ان ایڈ جائیں گے جو بھی صوبہ ان کو مانگے گا, یعنی کہ سول سروس کی مدد کے لیے جا رہے ہیں. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تھانے اپنے بنانے دیے جائیں, ہم FIR کاٹیں گے, ہم انویسٹیگیشن بھی خود کریں گے. تو قانون کی حد تک تو اس میں گنجائش نہیں ہے. صاحب, آج جو بات امپورٹنٹ نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ عدالت نے کمشنر کراچی کو یہ کہا کہ رینجرز نے جو رپورٹ دی اسے پیرا وائز آپ چیک کریں تاکہ اس پہ فیصلہ دیا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ کیونکہ عدالت نے ہی یہ کیس اٹھایا تھا اور 5 سال سے جاری بھی ہے, لگتا ہے آپ کو کہ رینجرز کی نے جو ڈیمانڈ کی اس پہ کوئی رولنگ دے سکتی ہے عدالت؟ نہیں, میرے خیال اس کا کوئی قانون میں ایسے گنجائش نہیں ہے. پر وہ انہوں نے رینجرز نے جیسے تنگ آ کے, آپ نے کہتے کہ ہم پکڑتے ہیں لوگ, آگے سے کچھ ہوتا نہیں ہے, شہر میں پھر رہے ہیں لوگ جو ضمانت پہ ہیں, گھنونے جرائم میں وہ پکڑے جاتے ہیں, پھر آزاد وہ پھر رہے ہوتے ہیں. اور انہوں نے ایک جو ہے ایک اس کی مثال بھی دی کہ وہ صفورہ گوٹ میسیکر میں جو ایک بڑا ملزم تھا وہ کسی اور کیس میں سندھ پولیس کی تحویل میں آیا اور اس کو چھوڑ دیا گیا, اور اس نے جاتے جاتے کہا کہ میں بڑا کچھ کروں گا, اور پھر وہ صفورہ گوٹ میں ہے. تو تھانے میرے خیال کوئی بننے نہیں جا رہے, کوئی ان کو اختیارات نہیں دیے جائیں گے, لیکن انہوں نے سارا جو پکچر وہ بیان کیا ہے کورٹ کے سامنے وہ اپنی ایک فرسٹریشن کا اظہار ہے کہ ہم وہاں پہ ایک قانون اور زمینی حقیقت میں ایک تضاد نظر آنے لگا. دیکھیے, یہ پرابلمز وہاں زمینی حقیقت پہ ایگزسٹ کرتے ہیں سندھ کے اندر, پولیس واقعی کچھ نہیں کر پا رہی, اب قانون اجازت نہیں دیتا, تو پھر سپریم کورٹ کو آپ نہیں سمجھتے کوئی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کسی قسم کی کرنی پڑے گی, قانون میں کسی قسم کی ترمیم کریں. دیکھیے, کراچی پاکستان کی معاشی شاہراہ کہلاتا ہے.
اب اگر یہ حال رہے گا کہ آپ 5,000 لوگوں کو پکڑیں گے اور اس میں سے دیکھیے اب سپریم کورٹ پیرلل ایڈمنسٹریشن تو وہاں پہ بنا نہیں سکتی. سر پھر کیا طریقہ ہے کراچی؟ یہ ہے بس ان کو بلا رہے ہیں, ان کو تھوڑا سر بلانے سے تو نہیں بلا رہے سر, سندھ انتظامیہ کو تھوڑا سا بے عزت کر رہے ہیں, ان کو کھڑے کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی رپورٹ ہے جو آئی جی نے رپورٹ دی اس میں صرف لکھا ہوا تھا کہ جی کرائم کی شرح جو ہے وہ نیچے گر گئی اور کچھ اس میں نہیں تھا. تو انہوں نے کہا بھائی جب سے رینجرز کا آپریشن ہوا تب سے وہ گری ہے, تو اس میں تمہاری کیا چیز ہے اور وہ نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں لگتا ہے صاحب آپ کو کہ جس طرح رینجرز نے رپورٹ دی ہے اور تمام معاملات کو مطلب انہوں نے سخت تنقید کی ہے, مطلب جو پولیس کی جو سسٹم ہے سارا, انٹیروگیشن لے لیں آپ, پروسیکیوشن لے لیں آپ, تھانے لے لیں آپ, سارے معاملات کو, تو یہ لوکل ایڈمنسٹریشن کو کولیپس کرنے والی بات. لیکن دیکھیے پھر بھی رینجرز کو پولیسنگ پاورز جو ہیں سندھ میں نہیں دی جا سکتی اور نہ کوئی دے گا. پھر وہ یہ ایک چیز کہہ رہے ہیں, اس کے بارے میں رولنگ ہو سکتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو پاورز کی وہ جو توثیق ہوتی ہے وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے لیے کرتے ہیں اور وہ 1 سال کے لیے کرنی چاہیے. یہ ڈائریکشن میرا خیال ہے کورٹ, ہم کسی وکیل سے صاحب سے پوچھ لیتے تو اچھا ہوتا. میرے خیال یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں, یہ مذاق وہ بنائے ہوا ہر 30 دن بعد, ہر 45 دن بعد. دیکھیں نا, یا تو ہو کہ رینجرز نے حملہ کیا ہو کراچی پہ, ہم سب مانتے ہیں, کراچی کے لوگ مانتے ہیں کہ وہاں پہ حالات بہتر ہوئے ہیں, بہتر پولیس نے نہیں کیے, وہاں کی صوبائی حکومت نے نہیں کیے, وہ رینجرز نے کیے ہیں. اچھا یہاں سب سالانہ توسیع مل جاتی ہے ان کو, لیکن یہ باقی پرابلمز جو ہیں, جو انویسٹیگیشنز کے ایشوز ہیں, جو پروزیکیوشن کے ایشوز ہیں, یہ اگر پولیس نہیں کر پائے گی تو صرف ان کے بے عزت کرنے سے تو معاملہ حل نہیں ہونے والا. پر یہی تو مسئلہ ہے سارا ہمارا, جو ہمارا اس ٹیررزم وار میں جو ہو رہا ہے, کہ ایک طرف سے کارروائی ہو رہی ہے لیکن ریاست کے باقی ادارے جو ہیں ان کی جو کارکردگی بہتر ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. اب دیکھیے یہ تو رینجرز نے پوزیشن لی ہے, کے پی کے چیف منسٹر جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں رینجرز کو, انہوں نے خط لکھا ہے وزیر داخلہ کو کہ آپ یہاں پہ رینجرز جو ہے تعینات کریں. تو آپ دیکھیں نا, یہ پشاور کی پولیس جو ہے, اچھا ان کا جواز بڑا مختلف ہے. ان کا جو جواز ہے, جو ایک تو جو کے پی کی پولیس ہے سر, وہ بھی بہت بڑی, ان کے پاس 65,000 کی نفری ہے اور ان کا بھی 28 ارب روپے کا جو ہے وہ بجٹ ہے, بہت بڑی آرگنائزیشن ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھٹا خوری کی وجہ سے, اور کہہ رہے ہیں کہ 98% بھٹا خور جو ہیں وہ رہتے افغانستان میں ہیں, ہمیں رینجرز چاہیے تاکہ وہ پشاور کو پروٹیکٹ کر سکیں. پر دیکھیے نا, اب وہ وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے, وہاں پشاور وہ وہاں سے بارڈر کے پار وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور پشاور کو اتنا انہوں نے ایسا کر دیا ہے کہ چیف منسٹر کو انہوں نے پورا خط لکھا. وہاں تو ریسورسز ہیں, لیکن اگر ہم کراچی کی بات کریں تو پولیس میں وہ پیشہ ورانہ صلاحیتیں, ان کی کارکردگی نظر نہیں آ رہی, تبادلے تقرریاں ہو جاتی ہیں. اس حوالے سے بھی بات کریں گے, اس وجہ سے بھی جو ہے پولیس کو کرٹیسائی کیا جا رہا ہے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید, اور ہم بات کر رہے ہیں ناظرین, آج کراچی بدامنی کیس کی سماعت ہوئی جو کہ 10 مارچ تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے, اور اسی پر بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, کراچی میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو رینجرز نے رپورٹ پیش کی اس میں ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت اور رینجرز میں خلیج حائل ہوتی ہوئی نظر آئی, اور کراچی پولیس کے اوپر جو شدید تنقید کی گئی. پرویز خٹک صاحب نے کیوں, آپ نے بتایا کہ نفری ان کے پاس ہے, اتنا بجٹ ان کے پاس ہے, تو پھر وہ کیوں یہ رینجرز کی تعیناتی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے خط لکھا ہے چودھری نثار علی خان صاحب کو, اس میں 11 شکیں ہیں, انہوں نے 11 جسٹیفیکیشنز اپنی دی ہیں کہ میں کیوں رینجرز مانگ رہا ہوں. انہوں نے مین ایشو ان کا یہ ہے کہ بھٹا خوری, ایکسٹورشن وہ کہہ رہے ہیں کہ بے تحاشا ہے پشاور شہر میں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ موسٹلی 98% افغانستان کی طرف سے آ رہا ہے. انہوں نے 2 چیزیں ایاز صاحب جو انہونی ہیں, انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹو میجسٹریسی کو واپس لایا جائے. اب جہاں تک مجھے یاد ہے, یہ 1973 کے آئین میں کہا گیا تھا کہ 14 سال کے اندر ہم نے ایگزیکٹو میجسٹریسی کو الگ کرنا ہے, ایگزیکٹو فنکشنز اور جوڈیشل فنکشنز الگ ہونے چاہیے. اس کے بعد پھر ایکسٹینشن کے لیے گئے, پھر سپریم کورٹ نے فائنل ایکسٹینشن دی تھی کہ 1996 میں آپ نے یہ معاملہ ختم کر دینا ہے. تو یہ میں سمجھ نہیں پایا ہوں کہ پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو میجسٹریسی کو واپس لایا جائے, اور ان کی جو فائنینسز کے حوالے سے, پیسے کے حوالے سے ڈیمانڈ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 68 ارب روپیہ ہمیں مزید چاہیے اپنی پولیس کی کیپیسٹی بڑھانے کا. یعنی کہ ان کا اس وقت جو سالانہ بجٹ ایلوکیٹ کر رہے ہیں وہ 28 ارب ہے پوری پولیس کے 65,000 نفری کے لیے, وہ 68 ارب روپیہ مزید مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی پولیس کی کیپیسٹی بڑھانی ہے, اور پھر ہم ایکسٹورشن کو اور باقی چیزوں کو دور کر پائیں گے. لیکن اب اگر آپ نے خیبر پختونخوا میں بھی رینجرز لگانے ہیں, اگر سندھ میں, کراچی میں بھی رینجرز لگانے ہیں, تو پھر باقی 2 صوبوں نے کیا غلطی کی ہے؟
نہیں دیکھیں نا، اس کا صرف اس سے یہ پتہ چلتا ہے ایک کہ پولیسنگ جو ہے اس ملک میں بہتر ہونے کی بہت گنجائش ہے. ایک تو یہ ہے، یہاں پہ نوبت جو ہے کم از کم کراچی میں رینجز کی آنی نہیں چاہیے تھی اگر پولیس کی کارکردگی اس معیار کی ہوتی. دوسرا یہ ہے جو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا لا اینڈ آرڈر سچویشن کتنا کمپلیکس ہے، کتنا کمپلیکیٹڈ ہے اور کتنا سیریس ہے. اب یہ جو اور پشاور کے حالات جو ہیں، کراچی کے تو ہم نے خود حالات خراب کیے، لیکن جغرافیے کے لحاظ سے کراچی کے وہ پشاور کے اور کے پی کے حالات جو ہیں وہ منفرد ہیں. ان کو جو پریشرز ہیں وہ پنجاب پہ نہیں ہیں، وہ اس لحاظ سے سندھ پہ نہیں ہیں. وہ ان کی ایک وہ بالکل ٹرائبل ایریا ساتھ ہیں، مومند ایجنسی جو ہے وہ ساتھ ہے، جو بارڈر ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے. اب یہ جو لیٹسٹ چیز ہو رہی ہے وہاں پشاور میں کہ گروہ ہیں جو بیٹھے ہوئے بارڈر کے اس پار ہیں، ٹیلی فون کر رہے ہیں یہاں پہ، اور انہوں نے خوف و ہراس کی ایک فضا پشاور میں قائم کر دی ہے. اور پشاور کی تاجر کمیونٹی جو ہے، جو اندرون شہر ہے، انہوں نے شور مچایا ہے، واویلا کیا ہے کہ ہمیں جو ہے کوئی ہمیں سیکیورٹی ہے ہی نہیں. ضرب عضب کے بعد حالات بہتر ہوئے تھے، لیکن جب یہاں تک نوبت آ جائے تو پھر آپ سمجھیے کہ یہ جو ہے جو بہتری بھی ہوتی ہے وہ کوئی پرماننٹ بنیاد پہ نہیں ہوتی. اور اسے صرف ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کتنا یہ سیویئر پرابلم. سر آپ نے کہا کہ پولیسنگ جو ہے پاکستان میں نہ صرف کسی ایک صوبے میں ریسٹرکٹ نہیں، پولیسنگ بڑی کمزور ہے. یہ سوال یہ ہے کہ پولیسنگ کمزور کیوں ہے؟ دیکھیے پیسے کی کمی نہیں ہے. اگر آپ لسٹ دیکھیں تو دنیا کی 10ویں لارجسٹ پولیس فورس ہے پاکستان کی. ہمارے پاس چاروں صوبوں کی ملا کے کوئی 3.5 لاکھ کی پولیس کی نفری بنتی ہے. جو یونائٹڈ نیشن کہتا ہے کہ 222 پولیس آفیسر ہونے چاہیے ہر 1 لاکھ کی آبادی میں، ہم اس سے زیادہ دور نہیں ہیں، اس کے بہت نزدیک ہیں. کوئی 200 ارب روپے کی شادیہ سالانہ چاروں صوبے مل کے پولیس کو ایلوکیٹ کرتے ہیں. 200 ارب روپیہ 3.5 لاکھ کی نفری. سوال یہی ہے سیاسی انٹرفیرنس اگر نہ ہو پولیس فورس کے اندر، ان کے پاس پیسے ہیں، ان کے پاس نفری ہے، ان کے پاس اگر سیاسی انٹرفیرنس نکال دی جائے تو یہ ایفیکٹو بن سکتا ہے. جو کہ رینجرز نے اپنی رپورٹ میں کراچی کے حوالے سے اسے بہت انڈر لائن اور ایمفسائز کیا ہے کہ پولیس آفیسر ٹکتے ہی نہیں ہیں، ان کو جو ہے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. سینئر آفیسرز بھی تھانوں میں بھی، تو کیا کر سکتے. یہ پرابلم بہرحال پشاور میں نہیں ہے، کے پی کے میں نہیں ہے. وہاں پہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے انہوں نے، آپ یوں سمجھ لیجئے، جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، انسپیکٹر جنرل ہے، اس کو مکمل اختیار دیا ہوا ہے. سیاسی بنیادوں پہ کے پی کے میں ٹرانسفرز اور پوسٹنگز نہیں ہوتی. کوئی منسٹر، ٹھیک ہے، کوئی ایم پی اے یہ نہیں کہہ سکتا وہاں پہ، نہ ان کی بات، نہ وہ کہتے ہیں، نہ ان کی بات مانی جائے. اگر وہ کہیں کہ ایس ایچ او فلانا لگا دیں، ڈی ایس پی فلانا لگا دیں، تو پشاور میں وہ نہیں. 2015 میں 4 سیکرٹری داخلہ تبدیل ہو چکے. کہاں پہ؟ سندھ میں. نہیں، سندھ میں تو ہو چکے ہیں، وہ وہاں پہ وہ سیکرٹری داخلہ وہ ہے، پولیس کا وہ ہو گیا. اور اس کے بارے میں وہ جو آپ پہلے پوچھ رہی تھیں، اس کے بارے میں سپریم کورٹ رولنگ دے سکتا ہے. یہ ٹرانسفرز پوسٹنگز کے بارے میں کوئی ڈائریکشن، وہ رولنگ کیا، وہ ڈائریکشن کوئی ان کو دے سکتا ہے. لیکن کے پی کے میں یہ نہیں ہے. کے پی بھٹا خوری والا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ بھٹا خوری کے لیے آپ کو رینجرز چاہیے جو بھٹا خوری ختم کر پائیں گے، جب آپ کے پاس اتنی بڑی پولیس کی نفری آلریڈی بیٹھی ہوئی ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی انٹرفیرنس بھی ختم ہو گئی. بات تو یہ ہے کہ دیکھیں نا، فاٹا میں فوج بھی ہے، ایف سی وغیرہ بھی، ایف سی والی ہے. تو یہ رینجرز کو بالکل آپ کا بجائے ہے پوچھنا کہ یہ رینجرز کی مزید نفری آتی ہے تو کہاں پہ ان کو تعینات کریں گے؟ پشاور میں کریں گے، وہاں پہ چوکیاں بنائیں گے، کیا کریں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ انر سٹی میں ہمیں رینجرز چاہیے، جو بارڈرز پہ ہیں وہ ایف سی والے کھڑے ہیں آلریڈی. دیکھیے انر سٹی میں آپ، پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پولیسنگ کی پھر فیلئر ہے. اب وہاں کے جو ہیں آئی جی، ان کی بہت اچھی شہرت ہے، وہ کافی عرصے سے، جب سے حکومت آئی ہے پی ٹی آئی کی، ناصر وہی ہیں، کسی اس کو ان کو تبدیل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تربیت، بھرتی اور پالیسی کا فقدان نظر آتا ہے. دیکھیے کہتے ہیں کہ ان کی پولیس کی کارکردگی اچھی بھی ہوئی ہے. جو لوگ وہاں جاتے ہیں کے پی کے میں، پشاور میں، کہتے ہیں کہ یہ والی باتیں جو پنجاب میں ہوتی ہیں،
पुलिस के हवाले से जो उर्फ आम एक बात बनी होती है कि ये होता है, थानों में जाएं, वो वहां पे नहीं होती, कारकर्दगी बेहतर हो गई है। लेकिन अगर आप अंदरूने पेशावर के ताजरों को एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, तो इसका मतलब फिर हालात जो हैं वो कोई अच्छे नहीं है। और आपको कुमक जो है मंगवानी पड़ रही है इस्लामाबाद से, तो इसका मतलब है फिर कि वो वहां पे कितने वो हालात हैं। तो इसका मतलब फौज है वहां पे तो हालात ठीक है, लेकिन हम सबको पता है कि वहां बॉर्डर पार, यहाँ पे अंदरून पूरे मुल्क में क्या है। तो सिर्फ ये हमें एक याद दहानी है, हमें टटोलने की ये बात है कि जो पहले भी अर्ज किया था कि सफर लंबा है और एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन हमारे अज़म में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। इधर पैसों की कमी नहीं है याद साहब, पैसों की कमी नहीं है पुलिस के हवाले से, और ना ही नफरी की कमी है। मुझे याद आता है कि इमरान खान साहब ने 2015 में एक दफा अपील की थी रेंजर्स की, और वो विफाक ने मुस्तरद कर दी। ठीक है, बहरहाल अब यही है कि रेंजर्स को तैनात करना ही मसले का हल नहीं है, हमें अपनी पुलिसिंग को भी उसको बेहतर बनाने की जरूरत है, उनकी तरबियत, उनकी पॉलिसी को बेहतर बनाने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा अहम चीज ये कि उनको जो पॉलिटिसाइज हुई है हमारी पुलिस, उसको पाक किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने कराची में बदमनी केस की समाअत जारी रखे हुए है। 10 मार्च को इसकी एक बार फिर हियरिंग होगी। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे वजूदे जन की, जिनकी वजह से तस्वीर कायनात में रंग भरा हुआ है। आज खवातीन का आलमी दिन है। यहाँ लेंगे ब्रेक, इसके बाद इसी मौजू पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जैसा कि खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो पाकिस्तान की खवातीन जो है, जिन्हें सिन्फ नाजुक भी कहा जाता है, उन्होंने हर मैदान में अपना लोहा मनवाया है। इसी हवाले से एक पैकेज तैयार किया है, आइए आपको दिखाते हैं। माजूरी मजबूरी नहीं, और सिन्फ नाजुक भी अगर ठान ले तो अज़्म और हिम्मत की ऐसी मिसाल कायम कर जाती है कि अकल हैरान रह जाए। एक ऐसी ही बहादुर खातून की दास्तान बयान कर रहे हैं। दो 2005 के ज़लज़ले ने जहां हजारों जिंदगियों के चराग गुल किए, वहीं ऐसे भी थे जिनका जमीन पर कोई सहारा बाकी न रहा और माजूरी भी मुकद्दर बनी। शाहीन अब्दुल रज़ाक की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन उन्होंने अपने बुलंद अज़्म हिम्मत से तकदीर बदल डाली। 8 अक्टूबर 2005 के अर्थक्वेक जो आया था, उसमें मैं डिसेबल हो गई थी। शाहीन न सिर्फ दीगर मुलाजिमीन के शाना बशाना काम करती हैं, बल्कि कहीं आने जाने के लिए भी किसी का सहारा नहीं लेती। अपनी मदद आपके तहत इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए हमेशा। पाकिस्तान में बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जिन्हें अगर सहारा दिया जाए तो अपना मुस्तकबिल रोशन बनाने में किसी से कम नहीं। हर मोड़ पे ऐसा होता है, अपनों की तरफ से भी दुख मिलते हैं और लोगों की वजह से भी, लेकिन हम इन दुखों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। शाहीन ने अपने बुलंद हौसले से अपनी जैसी दीगर खवातीन को भी मुतासिर किया, जिनमें इनकी दोस्त नौशीन भी शामिल हैं, जो अब माजूरी की परवाह ना करते हुए इसी शॉपिंग मॉल के इंफॉर्मेशन ऑफिस में काम करती हैं। फ्रेंड है शाहीन, वो भी वहीं पे जॉब करती है। पहले वो वहीं पे जॉब करती थी, फिर उसने मुझे भी वहाँ पे बताया, उसे देख के मुझे भी हिम्मत हुई, मैं भी वहाँ पे जॉब करने लग गई। बेवा, मोहताज और दीगर मसाइल में घिरी खवातीन अपने हुनर और काबिलियत की बुनियाद पर मुआशरे में किसी की मोहताज नहीं। नाज़रीन, शाहीन अब्दुल रज़ाक जैसी जो खवातीन हैं वो हमारे लिए एक मिसाल की हैसियत रखती हैं, और आज खास तौर पे जो खवातीन का आलमी दिन है, एक इंस्पिरेशन मिली है तमाम औरतों को। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बुशरा अंसारी, और आपसे हर कोई बखूबी वाकिफ है, आपका एक नाम है। बुशरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी।
بشرا، آج خواتین کا عالمی دن ہے. یقیناً ایک جو جذبہ تمام خواتین میں ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو 21ویں صدی کے آغاز میں ایک عورتوں کو جو شکوہ شکایت تھا، کیونکہ میرے ساتھ بڑے معزز مہمان پینل بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے میں یہ جرات کر رہی ہوں کہ ایک شکوہ تھا کہ جو خواتین ہیں ان کو مردوں کا غلبہ زیادہ ہے، لیکن 21ویں صدی کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین کو ہر میدان میں آگے بڑھنے کا موقع ملا ہے. جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا ہے. کسی حد تک ہم یہ بات کہہ بھی سکتے ہیں. اربن کلاس میں یا نسبتاً اگر ہم کہیں کہ مڈل کلاس میں، اپر مڈل کلاس میں یہ اویئرنیس ضرور آئی ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو پڑھاتے ہیں، یا ان کی کوئی کسی صورت میں ان کی حیثیت میں ایک واضح فرق تو آیا ہے. لیکن جنرلی اسپیکنگ باوجود بہت ساری چیزوں کی اویئرنیس کے، بہت ساری سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتوں کے، بہت ساری انسپریشنل سٹوریز کے، ہم لوگ ڈرامے میں بھی کرتے ہیں، ہم ویسے بھی بولتے ہیں، اینکرز بھی بولتے ہیں. جنرلی اسپیکنگ کوئی اتنا زیادہ میں اس پہ خوش نہیں ہوں. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تیزاب سے لڑکیوں کو جلا رہے ہیں، صرف ایگو کے مسئلے ہیں اور رشتہ نہ دینے پر اور معمولی باتوں پر، اور یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں. تقریباً روز ہی ایک کیس آپ کے سامنے آتا ہے. آج بھی ایک کیس میں نے دیکھا ہے. تو وہ اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ناٹ اونلی خواتین، ویسے پسماندہ یا جو پچھلے ہوئے لوگ ہیں یا جو دبے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک، اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے ایک سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس ہونا چاہیے، وہ ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن اور اویئرنیس، جس سے یہ لوگوں کے اندر چھوٹی چھوٹی ایگوز، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، ان کے اندر جو ایگوز کی مسکنسیپشن ہے کہ جی کسی لڑکی نے رشتہ نہیں لیا تو اس کو مار ڈالو، یا اگر وہ اپنی مرضی سے کہیں اپنی ماں کو ملنے رہی ہے یا وہ کہیں کچھ چھوٹی سی ریزن پہ بھی اس کو بڑی پنشمنٹ دے سکتے ہیں. بشرا صاحبہ، آن ذرا لائٹر سائڈ آف تھنگس، آپ کے لیے تو مدرس ڈے بھی ہے، ویلنٹائن ڈے بھی ہے، ویمنس ڈے آج منا رہے ہیں. ہمارے لیے صرف ایک فادرس ڈے منایا جاتا ہے سال بھر میں. جی فادرس ڈے تو منایا جاتا ہے، یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ فادرز آر آلسو ویری گریٹ، somebody very great to look up to and inspirational. ایک شخصیت ہوتی ہے، کسی بھی گھر کے کیپٹن ہوتے ہیں، ایک میجر رول ہوتا ہے ان کا گھروں کی قسمت کے لیے. اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ گھر عورت نہیں بناتی، جنت بناتے ہیں تو مرد بناتے ہیں اگر وہ چاہیں تو. جس جنت کی جو رکھوالی ہے وہ جب فرسٹریٹ ہوتی ہے یا پریشان ہوتی ہے، وہ ایسی ایک اپسیٹ ماں ہے یا گھٹی ہوئی ماں ہے یا کسی طرح سے وکٹمائز ماں ہے، تو اس ماں کو جو ٹریٹمنٹ وہ مرد دیتا ہے یا وہ باپ دیتا ہے، اس کے بچوں کو ایک انہیلدی ماں ملتی ہے. تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ جو پرانا ایک مکالمہ ہے کہ جی عورت گھر کو جنت بناتی ہے، نہیں، عورت صرف پردے نہیں ٹانگتی، صرف کھانا نہیں پکاتی، عورت کو ذہنی طور پہ بھی ایک صحت مند ماحول چاہیے جس سے وہ صحت مند بچوں کو پال سکے اور آپ کی ایک صحت مند فیملی کی لک بنا سکے. جی بشرا صاحبہ، دیکھیے پچھلے 1-2 مہینے سے بڑے قوانین آ رہے ہیں خواتین کے لیے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ریاست جو ہے وہ شاید اب کچھ بدل گئی ہے، خواتین کے حق میں زیادہ جا رہی ہے مقابلتاً کچھ سال پہلے؟ مجھے لگتا ہے بہت اچھی بات ہے. اب چاہے وہ کسی بھی حوالے سے یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں، میں دیکھتی ہوں دوسرے پولیٹیشینز یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز ان کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن بھی کرتے ہیں. اب یہ میں سیاست میں نہیں جانا چاہتی، لیکن اب سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ ریڈی والے کو بھی سمجھ آتی ہے کہ کس اسٹریٹجی کی کیا وجوہات ہیں، اس سے کون کیا فائدہ لینا چاہتا ہے. لیکن ان جنرل اگر خواتین کے لیے کوئی اچھی بات کہتا ہے تو چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی ہو، ہم تو اس کو اپریشیٹ کریں گے. اچھا بشرا، آپ کا ایک نام ہے، اس کی ایگزیکیوشن بہت افیکٹو ہونی چاہیے. دیٹ از دا مین تھنگ. کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ میری چھوٹی سی بات سن لیں. جب تیزاب والی لڑکی کا میں چہرہ دیکھتی ہوں، آپ خود سوچ سکتی ہیں، شازیہ عالم میاں نے آپ کو بہت اچھا چہرہ دیا ہے کہ ذرا سا بھی آپ کے منہ پہ کوئی دھبا پڑے تو آپ کو ایک ہفتہ نیند نہیں آتی ہے. بالکل. اور جس لڑکی کا چہرہ بدل جائے اس کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے. تو صرف لیکن بشرا اس حوالے سے تو ہم بہت ڈیبیٹ کر چکے ہیں نا، یہ باتیں آج کی تو ہے نہیں، لیکن ہم اس کو کس طرح، آپ دیکھیے کوئی بھی عورت وکٹمائز ہے، اگر اس کی کسی نے ٹانگ پکڑی ہے تو پلیز اس کی ٹانگ ہی توڑ دیا کرے. اس آدمی کی، جس آدمی نے اس کا منہ جلایا اس کا منہ جلا دیا کریں، صرف اتنی سے سزا دے دیا کریں. تشدد کے خلاف بل آ گیا ہے نا اب تو. ہاں، لیکن دیکھیے اس کو بھی افیکٹولی امپلیمنٹ کیسے کریں گے یہ بھی دیکھنا پڑے گا، اور اللہ کرے کہ ایسا کر سکیں جیسے کہہ رہے ہیں. چلیں مگر پھر وہی بات، ایکچولی مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ ڈنڈے کا کام نہیں ہے، یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایجوکیشن سے، اویئرنیس سے ہوتا ہے. یہ جس طرح کی ہمارے یہاں ریلیجیس ڈیبیٹ چلتی ہیں جس کے اندر یہ کہ عورت کو یوں کر دو تو وہ کر دو، اس کو بھی لوگوں کو بھٹکایا جاتا ہے، اور ظاہر ہے لوگ اس میں کچھ نہ کچھ اپنے طرف سے فیصلہ بھی کر لیتے ہیں. عورتوں کے لیے فیصلہ کرنا لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں اور بہت آسان سمجھتے ہیں. جو چیز والی لڑکی ہے وہ ضرور خراب ہوگی، یہ فیصلہ ہو چکا.
چلے بشرا انصاری ہمارے ساتھ آپ موجود تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ ایاز صاحب، خواتین پاکستان میں بالخصوص خواتین کی آزادی پر بہت سوالات اٹھتے بھی رہے ہیں، اور جس طرح ہم بات کریں بلز کی، اور جو ہمارے اربن ایریاز میں جو شہری خواتین ہیں ان کے تو خیر اتنے مسائل نہیں، لیکن جو ہمارے رورل ایریاز ہیں، جو دیہات گاؤں میں ہماری خواتین ہیں، ان کا بہت استحصال ہوتا ہے۔ نہیں، اربن ایریاز میں بہت ہیں۔ رورل اکانومی مختلف ہوتی ہے۔ چھوٹا کسان جو ہے، جب تک مرد اور عورت شانہ بشانہ کام نہ کریں، وہ زراعت کا پیشہ جو ہے آپ مکمل کر ہی نہیں سکتے۔ ایک لحاظ سے تو وہاں ایمانسپیشن ہے، گاؤں میں اتنا پردہ نہیں ہوتا۔ یہ زیادہ جو پردہ ہے یہ شہروں کا مسئلہ ہے۔ کھیت میں تو جب آپ ہے مونگ پھلی چننا ہو، کچھ اور چننا ہو، تو لڑکیاں، عورتیں، مرد سارے اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ خواتین کی جو پارٹیسپیشن ہے ایگریکلچر کے حوالے سے وہ 73% تک ہے۔ تو اربن جو شہری پاکستانی ایگریکلچر جو ہے بغیر عورت کے چل نہیں سکتی، اور جو کسان رکھتا ہے، مویشی رکھتا ہے، ان کی دیکھ بھال میں عورت کا برابر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں صرف ایک بات آپ سے کہہ دوں، کچھ تو مسائل ہوتے ہیں غربت کے۔ ہمارا ایک مسئلہ ہے ڈومیسٹک وائلنس کے، مار پیٹ عورتوں کی ہوتی ہے، پر یہ صرف ان پڑھوں کی بات تو نہیں ہے۔ پڑھے لکھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ڈومیسٹک وائلنس وہاں بھی ہوتی ہے۔ کیسے چینج؟ ایک بات میں دیکھیے، جہیز کی لعنت ہے۔ بالکل بھائی جو پڑھے لکھے ہیں وہ اس کا شروع کریں، پر نہیں شروع کریں گے۔ شادیاں جو ہوتی ہیں بڑے شہروں میں، بڑے ہوٹلوں میں، وہ انہوں نے تماشا ایک بنایا ہوتا ہے۔ مائنڈ سیٹ کا جہاں تک ذکر ہو رہا ہے، ہمارے ریاست صحیح سمت میں جاتی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے نا جی، ریاست، میں کہہ رہا ہوں جی کہ یہ ایٹیچیوڈ جو ہیں یہ امیر آدمیوں کے، جو اوپر طبقات ہیں، فیصلے کرنے والے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی سوچ میں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، فطرت کا یہ اصول ہے کہ بیچ سے کوپل وہی نکلے گا جہاں پر مٹی زرخیز ہوگی، اس کے لیے ماحول سازگار بنانے کی ضرورت ہے۔ خواتین کے لیے بھی ایسے ہی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ شازیہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے پان۔